अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले आज की अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 2,225 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं। केसेस की मजमूई तादाद 34,336 हो गई है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 31 अमवात के बाद अमवात की कुल तादाद 737 तक पहुंच गई है। अमरीका में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 82,000 हो गई है। मुतासरीन की कुल तादाद 13,90,000 से ज़्यादा है। चीन के शहर जेलिन को कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद बंद कर दिया गया है। सऊदी अरब ने ईद उल फितर की छुट्टियों पर मुल्क भर में कर्फ्यू का ऐलान किया है। खबरों की तफसील। कोरोना वायरस के आलमी वबा की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए शंघाई ताउन तंजीम SCO के वज़राए खारजा की बुध को वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी महवर कोरोना वायरस की आलमी वबा से निपटने के लिए तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ताउन को मजबूत बनाना है। SCO के तमाम रुकन ममालिक के वज़राए खारजा बशमूल चीन के वज़ीर खारजा वांग यी, रूस के वज़ीर खारजा सरगई लेवरॉफ, भारत के वज़ीर खारजा S शंकर और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त मुनक़िद की गई है जब पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की आलमी वबा का सामना है और इसकी वजह से शंघाई ताउन तंजीम के ममालिक भी मुतासर हुए हैं। 8 ममालिक पर मुश्तमिल SCO में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान शामिल हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की दस्तूर साज असम्बली ने 12 मई सन 2020 बरोज़ मंगल करारदाद तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की जानिब से सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज़ अम्मार यासिर ने ऐवान में पेश की। वफाकी काबीना में अक्सर वज़रा ने इस तरमीम की मुखालफत की। पाकिस्तान में अहमदिया जमात के तर्जुमान सलीमुद्दीन अहमद ने करारदाद को अफसोसनाक करार दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान कादियानी जमात ने कहा कि अगर हुकूमती सतह पर इतने बड़े ऐवानों में ये बात उठेगी तो आप समझ सकते हैं कि मुआशरे में इसके क्या असरात होंगे। सलीमुद्दीन अहमदी ने कहा कि ये बात शुरू उस वक्त हुई जब अक़लियती कमीशन के हवाले से बात हो रही थी। पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर ताफ्तान बाजार के करीब बाब दोस्ती बुध को दोबारा खोल दिया गया है। ये गेट 22 फरवरी को ईरान में कोरोना वायरस से तेजी से फैलने की खबरें सामने आने के बाद बंद कर दिया गया था। तहसीलदार ताफ्तान ज़हूर बलोच के बकौल गेट खोलने के बाद ईरान में मौजूद दर्जनों ट्रक पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू हो गए हैं, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान एक बार फिर तिजारत शुरू हो गई है। ज़हूर बलोच ने मज़ीद बताया कि तफ्तान में ईरान से आने वाले ज़ायरीन के लिए कायम किया गया करेंटीना सेंटर अब भी फ़ाल है। वहाँ अब भी ईरान से आने वाले ज़ायरीन और ताजिरों को 14 दिन के लिए रखा जाता है, जबकि ईरान से आने वाले लोगों का टेस्ट भी यहीं पर किया जाता है। बांग्लादेश के कॉक्सिस बाजार इलाके में एक पुरहुजूम कैंप में शदीद आग भड़क उठी है। इस कैंप में तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या पनागुज़ीन मुकीम हैं। आग कुकिंग गैस के एक सिलेंडर के धमाके से फटने के बाद तेजी से फैल गई। कुछ ही देर के बाद करीबी कच्ची बस्तियां भी आग की लपेट में आ गईं, जहां के रिहायशी आरजी मकानों और दुकानों में काम करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मौज़म हुसैन शकील जाए हादसा पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि तकरीबन 20 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से कम 6 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो दिफा के बजाय तालिबान और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ हमले करें ताकि अवामी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। सदर गनी का कहना है कि अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए फ़ौज ने दिफाई पोजीशन इख्तियार की हुई थी, लेकिन अब वो हुक्म देते हैं कि फ़ौज दुश्मनों के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाए। अफगान सदर का यह हुक्म ऐसे वक्त में सामने आया है जब दारुल हुकूमत काबुल और सूबे नंगरहार में मंगल को 2 बड़े हमलों में कम से कम 38 अफराद हलाक,
جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ طالبان نے ان دونوں حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ البتہ طالبان ترجمان نے اشرف غنی کے اس اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان حکومت شروع دن سے ہی امن معاہدے کے خلاف تھی۔ ننگرہار میں ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی ہے۔ امریکہ نے بھی کابل اور ننگرہار حملوں کی مذمت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یہ بھی کہا ہے کہ طالبان نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے، لہٰذا افغان حکومت اور طالبان کو مل کر ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے تک لانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ رواں ماہ کے اوائل میں ایران اور افغانستان کے ایک سرحدی علاقے میں غیر قانونی طور پر ایران جانے والے مزدوروں پر ایران ہی کے سرحدی سیکیورٹی اہلکاروں کے مبینہ تشدد اور بعد میں انہیں قریبی دریا میں پھینکنے کے واقعے کے بارے میں دونوں ممالک کی مشترکہ تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، اور اس سلسلے میں مشترکہ تحقیقاتی کمیشن کا پہلا اجلاس افغانستان کے سرحدی صوبے ہرات کے مرکز میں ہو رہا ہے۔ افغان حکام عینی شاہدین کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ہرات صوبے کے ضلع رباط سنگ سے تعلق رکھنے والے مزدور جب روزگار کی تلاش میں غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو ایران کے سرحدی سیکیورٹی گارڈز نے ان پر تشدد کیا اور بعد میں انہیں قریبی دریا میں پھینک دیا۔ افغانستان کے انسانی حقوق تحفظ کے آزاد کمیشن نے بھی ان الزامات کی توثیق کی ہے۔ افغانستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ایران جانے والے مزدوروں کی تعداد 46 تھی۔ ان میں سے 10 افراد کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں اور 17 کی تلاش تاحال جاری ہے، جبکہ 19 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ایرانی حکام ان الزامات کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ افغانستان کے اندر ہی پیش آیا ہے۔ اس واقعے پر افغانستان کے شدید احتجاج کے رد عمل میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنے افغان ہم منصب ڈاکٹر حنیف اتمار سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے دونوں ممالک کے ایک مشترکہ کمیشن سے تحقیقات کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کو فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ ملزمان کو رہا کرنے سے روک دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ مقدمات کی میرٹ پر سماعت جاری ہے، لیکن ضمانت کے احکامات جاری نہ کیے جائیں۔ ایک دوسرے مقدمے میں پاکستان کے مشہور ایٹمی سائنسداں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی نقل و حرکت پر پابندیوں کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ انہیں کمرہ عدالت میں نہیں آنے دیا گیا اور وہ رجسٹرار کے دفتر تک محدود رہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کے وکلاء کا کہنا ہے کہ یہ کیسے آزاد شہری ہیں کہ حکومت کی اجازت کے بغیر ڈاکٹر قدیر کو وکلاء سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے مزید صحافی کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ صحافیوں کی تعداد بڑھ کر 37 ہو گئی ہے۔ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکریٹری رشید بلوچ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 37 صحافیوں کے علاوہ میڈیا سے وابستہ اور لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں جو کسی چینل میں ڈرائیور ہیں یا ٹیکنیکل کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی حکومت نے صحافیوں کو 110 کٹس فراہم کی تھیں، جس کے بعد ایک میڈیکل ٹیم کوئٹہ پریس کلب بھی آئی اور 110 صحافیوں کا ٹیسٹ کیا گیا، جس کے بعد 37 صحافیوں کے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی۔ سوشل میڈیا کے مشہور پلیٹ فارم فیس بک نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ فیس بک نے جولائی تا دسمبر سن 2019 کے دوران عالمی سطح پر تقریباً 15,500 سے زائد فیس بک مواد پر رسائی روک دی تھی، اور ان میں سے نصف مواد کا تعلق روس، پاکستان اور میکسیکو سے ہے۔ فیس بک کی شفافیت سے متعلق حال ہی میں جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق فیس بک نے سن 2019 کے آخری 6 ماہ کے دوران پاکستان میں تقریباً 2,300 مواد تک رسائی روک دی، اور ایسے مواد تک رسائی روکنے کا اقدام حکومتی پاکستان کی درخواست پر کیا گیا، جس کے بارے میں فیس بک کو حکام کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ مواد مبینہ طور پر پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری طرف وائس آف امریکہ کی درخواست کے باوجود پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی ترجمان کا فیس بک کی رپورٹ پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم ادارے کا یہ موقف رہا ہے کہ فیس بک سے صرف اسی مواد کو ہٹانے کی درخواست کی جاتی ہے جو ملکی قوانین کی
خلاف ورزی میں شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کے اجلاس میں حزب اختلاف کے رہنماؤں نے کورونا وائرس کے حوالے سے حکومتی حکمت عملی پر تنقید کی ہے، جبکہ حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ اپوزیشن تنقید کے بجائے تجاویز سامنے لے آئے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے حکومتی حکمت عملی کا جائزہ لینے کے لیے بلائے گئے قومی اسمبلی کے اس غیر روایتی اجلاس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کی۔ اپوزیشن رہنماؤں نے کورونا وائرس کے ٹیسٹ کی صلاحیت اور تعداد کے بارے میں حکومتی وزراء کے متضاد بیانات اٹھائے اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے حکومتی رہنماؤں کے بیانات کو قومی یکجہتی کو سبوتاش کرنے کی کوشش قرار دیا۔ پاکستان بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 11,848 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور 19 کے 259 نئے کیسز کی خبر دی گئی ہے، جس کے بعد کورونا مریضوں کی کل تعداد 5,226 ہو گئی ہے۔ صحت کے نائب وزیر ڈاکٹر واحد اللہ مجروح نے کووڈ 19 کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد 132 بتائی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کو جلد ختم کرنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ کووڈ 19 کی وبا اب بھی اپنی انتہا کی جانب بڑھ رہی ہے۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے نافذ کردہ لاک ڈاؤن نے بھارتی معیشت پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ اقتصادی سرگرمیاں ٹھپ ہو گئی ہیں اور متعدد شعبے تباہی کے دہانے پر ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے معیشت میں بہتری کے لیے ایک بڑے اقتصادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے معیشت کو سہارا دینے کے لیے 20 لاکھ کروڑ روپے تقریباً 270 ارب ڈالر کے اقتصادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی حکومت عالمی وبا کی صورتحال میں معیشت سے متعلق جن پیکجز کا اعلان کر چکی ہے وہ مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کا تقریباً 10% بنتے ہیں۔ امریکہ اور جاپان بھی ایسے ہی بڑے اقتصادی پیکجز کا اعلان کر چکے ہیں۔ امریکہ کا پیکج مجموعی ملکی جی ڈی پی کا 13% اور جاپان کا 21% تھا۔ منگل کی شب وزیر اعظم مودی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اس پیکج کو سیلف ریلائنٹ انڈیا مشن یعنی خود کفیل بھارتی مشن کا نام دیا ہے۔ سعودی عرب نے کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عید الفطر کی 5 چھٹیوں کے دوران ملک بھر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے عید الفطر کے موقع پر ملک کے تمام شہروں میں کرفیو لگانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق 23 مئی سے 27 مئی تک ملک بھر میں مکمل کرفیو ہوگا، جس کے دوران 5 افراد سے زیادہ کے جمع ہونے پر پابندی ہوگی۔ حکام کے مطابق عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران مکہ شہر میں بدستور مکمل کرفیو رہے گا اور کسی کو شہر میں داخلے یا شہر چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چین میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے خدشے کے پیش نظر ملک کے شمال مشرقی شہر جیلین کو بند کر دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق جیلین شہر میں مقامی سطح پر کورونا وائرس کے پھیلنے کے بعد شہر کی سرحدیں بند کر دی گئی ہیں، جبکہ تمام ٹرانسپورٹ کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ 40 لاکھ سے زائد آبادی کے شہر جیلین کو کورونا وائرس کے دوبارہ پھیلاؤ کا ممکنہ مرکز قرار دیا جا رہا ہے۔ جیلین میں بدھ کو 6 لانڈری ورکرز میں کورونا وائرس کے کیسز سامنے آئے، جس کے بعد اس لانڈری کے کورونا سے متاثرہ مزدوروں کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 40,000 سے زائد ہو گئی ہے، جو اس سے پہلے کے اندازوں سے کم از کم 8,000 زیادہ ہے۔ روس میں ہلاکتوں کی تعداد خاصی کم ہے، لیکن وہ مریضوں کے فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ برازیل میں بھی صورتحال قابو سے باہر ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جہاں روزانہ سینکڑوں افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی اور ورڈومیٹرز کے مطابق منگل تک برطانیہ میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 32,500 تھی، لیکن برطانیہ کے محکمہ شماریات کے مطابق ملک میں کم از کم 40,000 افراد عالمگیر وبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ 40,000 افراد وہ ہیں جن کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر موت کی وجہ کورونا وائرس درج ہے۔ اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ مزید ہزاروں افراد کی موت میں کورونا وائرس نے ان کی بیماریوں میں مزید پیچیدگی پیدا کی ہوگی۔ امریکی محکمہ انصاف کے لگ بھگ 2,000 سابق عہدیداروں نے اٹارنی جنرل ولیم برر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔
مذکورہ عہدیداروں نے الزام عائد کیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن کے کیس میں مداخلت کی۔ مائیکل فلن نے اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے امریکہ کے صدارتی انتخابات سے قبل روسی سفیر سے ملاقات کے بارے میں وفاقی تحقیقاتی ادارے سے جھوٹ بولا تھا۔ گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ انصاف نے مائیکل فلن پر عائد الزامات کو ختم کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ امریکہ کی بہت سی ریاستوں میں کاروباری زندگی معمول کی طرف لوٹ رہا ہے۔ بہت سی ریاستوں میں کاروبار کھل رہے ہیں، ہرچند کہ کورونا وائرس کا زور کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ رہا ہے، اور اسی لیے امریکی محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب امریکہ میں کورونا وائرس کا زور شروع ہوا تو لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے، دفتر، دکانیں، کاروبار اور کمپنیاں بند ہو گئی تھیں۔ ان حالات میں سڑکوں پر ٹریفک بھی کم ہو گیا تھا، لیکن اب پچھلے ہفتے سے بہت سی ریاستوں میں کاروبار اور دفاتر کھل رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سن 2020-21 کے لیے 18 کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد اور لیگ اسپنر یاسر شاہ کی کیٹیگری اے سے کیٹیگری بی میں تنزلی ہو گئی ہے۔ بابر اعظم کو T20 کے بعد اب ون ڈے ٹیم کی بھی کپتانی سونپ دی گئی ہے۔ اظہر علی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ہوں گے۔ وہاب ریاض، محمد عامر اور حسن علی کو سینٹرل کانٹریکٹ سے خارج کر دیا گیا ہے، البتہ وہ قومی سلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے۔ خیال رہے کہ وہاب ریاض اور محمد عامر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے کر صرف محدود اوورز کی کرکٹ کھیلنے کا اعلان کیا تھا۔ 1 جولائی سے نافذ العمل سینٹرل کانٹریکٹ میں فاسٹ بولر نسیم شاہ اور مڈل آرڈر بیٹسمین افتخار احمد کو شامل کیا گیا ہے۔ شاہین شاہ آفریدی کو اے کیٹیگری میں شامل کر لیا گیا ہے۔ عابد علی، محمد رضوان اور شان مسعود کو بی کیٹیگری میں ترقی دے دی گئی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ پر اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔